आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है और बहुत सारी बहसों को इस मौजू में गुफ्तगू की जा सकती है और इसमें से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी खद व खाल के ऊपर, यानी ज़ाहरी शक्ल व शबाहत के ऊपर। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल महदियो मिन वुल्दी, महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मेरे औलाद में से है। ववजहुहु कल कौकबिद दुरियुन, और उसका चेहरा जो है वो कौकबिद दुरी है, कौकबिद दुरी की तरह चेहरा है उनका। यहाँ पे चेहरे से दो मतलब समझ में आते हैं। एक ये है कि ख़ुद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का चेहरा और उनकी जज़ाबियत और उनकी नूरानियत, और दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो जैसे दूसरे अहादीस में उसकी तशरीह होती है कि जब इमाम ज़हूर करेंगे तो लोग सूरज की रोशनी से बेइतना हो जाएंगे, यानी सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी तफासीर उलमा ने फरमाई है कि ज़ाहिरन ऐसी भी नहीं है कि ये जो सूरज है रोशनी इस तरीके से होगी, चूँकि ज़ाहिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बशरियत के लिबास में है, लेकिन उनकी इल्म और मारिफत से तशबीह दी गई है। तो बहुत सारे तफासीर इस झेल में हुई है और बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो हुई है, लेकिन ख़ुद जो ज़ाहरी खद व खाल है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वो बिल्कुल रसूलुल्लाह की तरह होगा, यानी उनकी ज़ाहरी जो शक्ल व शबाहत है वो रसूलुल्लाह की तरह होगी। चूँकि जो रसूलुल्लाह की वो हदीस है, फरमाया कि वो खल्कन व खुल्कन मेरी तरह ही होंगे, यानी जिस तरीके से मैं हूँ उसी तरीके से मेरे फ़र्जंद इमाम महदी मऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ होंगे। तो बस इस हदीस से ये कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि ख़ुद जो हज़रत की शबाहत है, यानी एक ख़ास शबाहत, सबसे ज़्यादा शबाहत जिसको कहा जाए, वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के दरमियान है। और जहाँ तक ये बात है कि हिदायत की बात है, तो हिदायत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आज भी फरमाते हैं, फ़ुक़हा की हिदायत फरमाते हैं, उलमा की हिदायत फरमाते हैं, दूसरे लोगों की भी हिदायत फरमाते हैं। यानी अगर कोई भी शख्स इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से हिदायत तलब करे और कहे कि हमें हिदायत कर दे, तो यकीनन हिदायत का दर जो है वो खुला हुआ है और आज भी हिदायत होती है। यानी हम अपनी ज़िंदगी के जो जहाँ तक तजर्बा है, जहाँ तक सुनते हैं, जहाँ तक देखते हैं, बाज़ ऐसे जवान होते हैं कि उन लोगों को यानी दीन की तरफ उनकी रग़बत नहीं होती, कोई ज़ाहिरन उनकी जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है वो उसूल के मुताबिक नहीं होता और दूसरे बुराइयों में लगे रहते हैं, लेकिन एकदम से उनकी जो ज़िंदगी है, उनका शेड्यूल चेंज हो जाता है। वो बहाना जो है किस चीज़ का बहाना है, या तो आज़ादारी का बहाना है या दूसरी चीज़ें, लेकिन ख़ुद यानी अगर आज़ादारी के ज़रिए से भी किसी की हिदायत हो रही है, यानी एक दफ़ा आपने देख लिया कि जवान जो है वो आज़ादारी में वारिद हुआ और जब वहाँ से बाहर आया तो उसकी हिदायत हो चुकी है, और दूसरी तरफ दूसरे और बहुत सारे जगहों में जो है हिदायत हो जाती है। यानी अगर किसी शख्स के दिल में थोड़ी सी भी हिदायत की तलब है कि वो चाहता है कि मैं हिदायत हो जाऊं, तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आज भी हिदायत फरमाते हैं और ये हिदायत का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है, चूँकि
وقت کے امام ہے، کسی نہ کسی بہانے سے انسان سوچ نہیں سکتا ان کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں فقہا کی مثالیں موجود ہے کہ جہاں وہ فتوے میں بس اوقات کچھ نہ کچھ ان سے خطا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان ہے، معصومین، فقیہ کی معصومیت کے تو مذہب شیعہ میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ معصوم تو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اگر فتویٰ میں جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں تو ملتا ہے کہ ان کی بھی ہدایت ہو جاتی ہے۔ معروف واقعات موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کی ہدایت فرماتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس در سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں موجود ہے۔ عام معاشرے میں بھی اگر دیکھ لیں تو ہمارے پاس بے انتہا مثالیں ہیں کہ ایک دفعہ زندگی جو ہے وہ چینج ہو گئی، ایک دفعہ زندگی جو ہے وہ بالکل بدل گئی، یعنی خود یہاں پر کسی نہ کسی بہانے سے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت کے امام ہماری ہدایت فرماتے ہیں، اور جہاں پر بھی ہمارے اوپر مشکل حالات آتے ہیں وہ بھی امام زمان علیہ السلام ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کے ذیل میں بھی احادیث موجود ہے، یعنی فرمایا کہ وہ توقیات میں سے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہم اپنے شیعوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہیں، اگر ہم نہ کرتے تو لوگ جو ہے وہ ان کو ختم کر دیتے، یعنی شیعہ جو ہے وجود ہی نہ رہتا۔ اور جو ادوار کی جو مشکلات، جو تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے حالات اور ایسے دلخراش حالات موجود ہے کہ جہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج بھی مذہب شیعہ کی جو بقا ہے وہ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا ایک خاص فضل و کرم ہے اس گروہ پر، ان لوگوں پر اور اس مذہب پر، کہ آج بھی الحمدللہ یہیں پر ہی ہمارے پاس آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ہر جگہوں میں، ہر شہر میں بلکہ مذہب شیعہ کی ترویج ہو رہی ہے اور آج کا دور جو ہے ان کے بنسبت بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ حالات آج کے دور کے جو حالات ہیں یقیناً اس کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پچھلے دور میں جو قتل و غارت ہوئی ہے، اور جس طریقے سے حتیٰ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جہاں پر حکومتیں تھی تو حکومت نہایت ہی سخت حالات انہوں نے سخت حالات تھے اس دور میں۔ آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ میں، دیکھیں سلطنت یہ مغلیہ جو کہ ہندوستان میں رہے، تو اس دور میں شیعہ کہنا جرم، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں شیعہ ہوں۔ سلطنت عثمانیہ میں حتی اگر مرحوم مجلسی کی شہرت آفاق کتاب بہار الانوار اگر کسی کے گھر میں پائی جاتی تھی تو ان کو پکڑا جاتا تھا اور ان کو زندان میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس قسم کے حالات خراب تھے۔ اور اسی طرح مغلیہ سلطنت، یہاں پر شیعہ کہنا جو ہے وہ جرم، اور یہ ان سے بڑھ کے اور ان سے آگے بنی امیہ اور بنی عباس کے ادوار جو کہ نہایت ہی سخت ادوار رہ چکے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ آج بھی شیعہ جو ہے وہ پہلے سے کافی طاقتور ہے اور پہلے سے کافی اچھی حالت میں موجود ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ معجزات ہے، اہل بیت کے معجزات ہے، اور میں اس دور کے اس دور کے جو امام ہے وہ ہمارے حافظ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کو سماعت فرماتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل
عرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے خوبصورت کلمات کو سماعت فرما رہے تھے اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم ایک عالم کو دعوت کرتے ہیں اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ استاد سبط حیدر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مشہد مقدس سے انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ, طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ خدا کا شکر ہے, امید ہے آپ بخیریت سے ہوں. الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود یہ وقت آپ نے نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام ہی ارکان اور تمام ہی اعضاء اور ممبران کے شکر گزار ہیں کہ یہ خدمت کا موقع ہمارے نصیب میں آیا. سلامت رہے قبلہ. بزرگواری ہے آپ کی. میں مومنین اور آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا اور پہلا سوال جو ہے میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظاہری خد و خال کے اور ظاہری شکل و شباہت کے عنوان سے پوچھنا چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ظاہری شکل و شباہت یہ کیسی ہوگی, اس پر اگر ایک تبصرہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں بھی اپنی جانب سے آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں، خصوصاً اپنے سامعین و حاضرین و ناظرین جو اس پروگرام میں شامل ہیں اور اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے زمانے کے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے شمائل اور شکل و شباہت یا روزانہ اس طرح کے پروگرام سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، سبھی کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا سوال یقیناً بہت عمدہ ہے، لیکن یہ کہ غض نظر اس کے کہ امام سے زیارت سے کچھ لوگ مشرف ہوئے، انہوں نے کیا بیان کیا، اس کے علاوہ خود وہ روایات جو معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں اور وہیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جن سے یہ تمام روایات کے ایک ہادی امت اور مہدی امت خود امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں متعدد روایات ہیں، اس کو خود شیعہ مذہبی میں نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ عقیدہ مہدی اتنا راسخ اور پختہ عقیدہ ہے کہ آپ اگر غور تاریخ کا جائزہ لیں تو بہت سے خلفاء نے اپنے بچوں کا نام مہدی رکھ کے یہ شور مچایا ہے کہ محمد جو پیغمبر کی حدیث میں آیا ہے اس سے مراد یہ ہمارا بیٹا یہ مہدی، یعنی اس کا مطلب یہاں سے استفادہ یہ ہوتا ہے کہ خود لوگوں چاہے وہ دشمنان اہل بیت ہی رہے ہوں لیکن ان کے یہاں پہ بھی یہ عقیدہ محکم اور پختہ رہا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک مہدی آنے والا، لہذا جہاں پیغمبر نے اس مہدی کے آمد اور ظہور کے متعلق گفتگو کی وہیں اس مہدی کی مشخصات بھی بیان کیے ہیں، نام سے لے کر کے کنیت سے لے کر کے باقی اس کے شکل و شبائل اور شمائل اور باقاعدہ شباہتیں، لہذا وہ تمام کی تمام روایات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں کہ جو ہمارے یہاں خود علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی اور شیخ صدوق نے اپنی متعدد کتابوں میں امام زمان کے شمائل، شکل و صورت و شباہت کو بیان فرمایا ہے، وہ سب سے پہلے مرحلے میں خود پیغمبر اکرم کی روایات کے مطابق کہ وہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی شکل و صورت میری شکل و صورت، سبحان اللہ۔ لہذا یہاں پہ جہاں نام اور کنیت سے تشبیہ دی ہے کہ اس کا نام بھی وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی جو حضرت پیغمبر اکرم کا نام ہے اصلی نام وہی نام امام زمان کا ہے، اور وہی کنیت جو پیغمبر اکرم ابو القاسم ہے وہی امام زمان کی، اس کے علاوہ پھر شباہت و شمائل و صورت اور شکل کے متعلق بھی مکمل پیغمبر اکرم نے اپنے سے تشبیہ دی ہے کہ مکمل مجھ جیسا۔ لہذا پہلی صورتحال تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم خود سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و شمائل جو ہمارے مورخین نے، جو ہمارے محدثین نے لکھی ہیں ان کو اخذ کریں اور پھر اپنے زمانے کے امام پہ تطبیق دیں کہ یقیناً ہمارے زمانے کا امام ایسا ہوگا جیسے خود رسول اکرم تھے، خود پیغمبر اکرم نے نہ فقط ظاہری طور سے بلکہ خلقن و خلقن جو روایات کے جملے ہیں کہ اخلاق بھی اخلاق پیغمبرانہ ہے اور صورت بھی صورت پیغمبرانہ ہے، جیسے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صورت کے متعلق اور ظاہری شکل و شمائل کے متعلق جو روایت ملتی ہیں کہ آپ کا گندم گو چہرہ ہے باقاعدہ گندمی رنگ میں، اور اس کے علاوہ باقاعدہ داڑھی بھری ہوئی ہے، داہنے رخسار پر تل ہے، کشادہ پیشانی ہے اور دونوں بھویں ملی ہوئی ہیں، اور بہترین یعنی ایک ایسا وجیح چہرہ ہے، وجیح کہ باقاعدہ دیکھنے والا پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور اسی دیکھتے دیکھتے ایسا اور مگن ہو جاتا ہے کہ گویا یہ میرا وہ دل کا اصلی ٹکڑا ہے کہ جس میں زندگی بھر انتظار کر رہا تھا، ایسا عاشق ہو جاتا ہے، ایسا گرفتار ہو جاتا ہے۔ لذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو اس قدر لوگ جذب ہوتے چلے گئے ہیں اور دن بدن اسلام پھیلتا گیا ہے، وہاں یہ دونوں چیزیں تاثیر کر رہی ہیں، خود پیغمبر اخلاق بھی مؤثر اسلام کے پھیلانے میں، لہذا پیغمبر کے اخلاق حسنہ کے متعلق خود قرآن کریم میں خلق عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے، یا پیغمبر کو آئیڈیل اور اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور اس طرح کی بہت سی آیات قرآنی
جی یا خود پیغمبر کا وہ فرمان کہ میں مبعوث ہی ہوا ہوں اتمما مکارم الاخلاق، ظاہر اخلاق کو پائے تکمیل تک اور مرحلے کمال تک پہنچانے کے لیے. بے شک. لہٰذا جہاں پیغمبر اکرم کا اخلاق مؤثر رہا تبلیغ دین میں، ماں خود پیغمبر کا صورت بھی جاذب رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ باقاعدہ کھینچے چلے آتے تھے. سبحان اللہ. یقیناً پیغمبر کی اس حدیث اور اس جملے کو تحت کہ میرا آخری جانشین یعنی امام مہدی یعنی امام زمان خلقن اور خلقن مجھ جیسا ہوگا، اللہ جہاں اکبر. اخلاق میں پیغمبر جیسے ہیں، شکل و صورت میں بھی، لہذا ایک جسیم وجود ہے. اور باقاعدہ یہاں تک کہ جیسے کہ پیغمبر نے جب پیغمبر سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا جناب یوسف زیادہ خوبصورت تھے، صحیح. تو آپ نے یہاں یہ جملہ کہا کہ میں املح من. سبحان اللہ. دیکھیے خوبصورتی فقط رنگ و صورت کے سفید ہونے سے نہیں ہوتی ہے، جی. اصل خوبصورتی کا کمال ہے ملیح ہونا، سبحان نمکین اللہ. ہونا. سبحان پیغمبر کا فرمان ہے کہ میں یوسف سے زیادہ نمکین ہوں، بے شک. ملی ہوں. لہذا ہمارے امام زمان کی شکل و صورت اور شمائل و شباہت باقاعدہ پیغمبر جیسی ہے، یعنی یوسف سے زیادہ ملی ہے. اب یوسف سبحان کا اللہ. حسن، یوسف کی بغیر خوبصورتی ہماری کتابوں میں، ہمارے تصورات میں، قرآن بے شک. کریم کی ان آیات سے جو استفادہ ہوتا ہے واہ. اس سے مشخص ہے. یہاں سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظاہری شکل و صورت بھی مشخص ہے، اور اس حدیث سے باطنی سیرت اور اخلاق بھی ہمارے لیے آشکار ہے کہ پیغمبر اکرم کی سیرت اور اخلاق یہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ پیغمبر ہے، صحیح. یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ شخص صادق ہے اور امین ہے. واہ. یعنی سبحان پیغمبر اللہ. کو کفار باقاعدہ مشرکین مکہ سب کے سب پیغمبر کو پیغمبر مانے نہ مانے، لیکن پیغمبر کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے. بے شک. ہمارے زمانے کا امام بھی یقیناً اخلاق میں بھی اور صورت میں بھی بالکل بے ہی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی اور نہایت ہی خوبصورت کلمات کے ساتھ اس طریقے سے. میں اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت عالیہ میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی معرفی ہوتی ہے تو تمام ائمہ نے یقیناً معرفی فرمائی ہے، لیکن جب رسول اللہ نے معرفی فرمائی تو فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے سلام اللہ علیہ. تو اس کی کیا وجوہات ہے اس معرفی کی، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی یہ بھی سوال بہت عمدہ ہے اور یقیناً ایک انتہائی یعنی یہ کہا جائے کہ کمال کی جانب ہمیں اشارہ کر رہا ہے، ہمیں لے کے جا رہا ہے. چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اولاً تو پیغمبر اکرم نے باقاعدہ صراحتاً اس کے علاوہ کہ من امتی، میری امت میں سے، میرے جانشین میں سے، کلہم من قریش، طرح کے الفاظ، ان سب کے علاوہ اس لفظ کی زیادہ تاکید من ولد فاطمہ، جی من ولد فاطمہ، جی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا. یعنی باقی تمام کے تمام صفات اور تمام کی تمام علامتیں ایک طرف ہیں، جی لیکن یہ جملہ خود ایک طرف ہے کہ من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے امام مہدی. سبحان اللہ. یہاں پہ ہم متعدد اور مختلف زاویوں سے اس سوال کو دیکھ سکتے ہیں، جی اور اس سوال کے جواب میں متعدد زاویے ہم. پہلی چیز تو ظاہری، اس کے علاوہ کہ ہم انشاءاللہ معنوی لحاظ سے بھی گفتگو کریں گے کہ امام زمان کیوں جناب فاطمہ کی اولاد سے ہیں، معنوی لحاظ سے کیا وجہ ہے. جی ظاہری لحاظ سے دیکھیں تو جب پیغمبر نے باقاعدہ اپنی اولاد کے لیے اشارہ کیا، میں ابھی ظاہری گفتگو کر رہا ہوں، جی جی. اپنی اولاد میں سے صحیح. کہ میری اولاد میں سے ایک میرا جانشین ہوگا جس کا نام میرے نام کی طرح، جس کی کنیت میرے کنیت، اور یہ امام مہدی کے مشخصات بیان فرمائے. جی. تو جب پیغمبر اپنی اولاد میں سے شمار کر رہے ہیں، اپنی اولاد میں سے، تو ہم ظاہری اعتبار سے بھی یہاں پہ دیکھیں کہ جی. پیغمبر اکرم کی حقیقت میں اولاد منحصر ہے جناب فاطمہ میں. ابھی ظاہری اعتبار سے گفتگو ہے. جی. حتیٰ یہاں پہ آپ غور کریں کہ ہم شیعہ نہیں، کہ شیعہ لوگوں کا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اکلوتی بیٹی ہیں، جی بلکہ وہ مخالفین بھی جو پیغمبر کی متعدد اولاد کے قائل ہیں، جی وہ بھی اس خاص نقطے پر جا کے متحد ہوئے ہیں. جی وہ نقطہ یہ ہے
کہ باقاعدہ جلال الدین سیوطی ہوں یا فخر رازی ہوں یا اس طرح کے اور بھی بڑے بڑے علماء اہل سنت صحیح. امت عامہ کے مسلمان کے ائمہ اور بہت بڑے بڑے اماموں نے جی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیے اولاد کا ہونا بہرحال بڑی بات بھی ہے اور کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے. تنہا اولاد کا ہونا، اصلی اولاد وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں پہ ان دو نقطوں پہ آ کے اولاد ٹھہرتی ہو. صحیح. ایک نقطہ تو یہ کہ جب شخص انتقال کر جائے تو انتقال کرنے کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس شخص کا وارث کون ہے. صحیح صحیح. ایک نقطہ. جی جب یہ دنیا سے چلا جائے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس شخص مرنے والے کا وارث کون ہے. جی تو وہاں پہ اولاد سامنے ہے کہ ہاں بھئی یہ شخص، یہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹی، یہ وارث. صحیح. دوسرا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ شخص دنیا سے چلا جائے تو اب اس شخص کی نسل جو ہے وہ کس کے ذریعے سے چلی ہے، جی کس بالکل. اولاد سے، کس بچے سے، بیٹے سے، کس بیٹے سے. بالکل. یہاں پہ آ کے خود علماء اہل سنت نے بھی جو اس بات کے معتقد ہیں کہ پیغمبر کی اولاد متعدد ہے، جی پیغمبر کے بیٹوں کے بھی قائل ہیں، پیغمبر کی بیٹیوں کے بھی قائل ہیں، صحیح. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی خدیجہ سے متعدد بچے رسول اکرم کے ہوئے ہیں. جی حتیٰ کہ جناب ماریہ قبطیہ سے آخر عمر میں یعنی مدینے میں آ کے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے. جی پیغمبر اکرم کے ایک بیٹے جناب ابراہیم جناب ماریہ قبطیہ سے مدینے میں پیدا ہوئے. صحیح. تو اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ دو نقطے اگر سامنے رکھے جائیں کہ اولاً پیغمبر کے انتقال کے موقع پہ پیغمبر کا وارث کون ہے، جی تو وہ لوگ بھی جو پیغمبر دوسری بیٹیاں یا دوسرے بیٹوں کے قائل ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں جی. کہ وہ سارے بیٹے یا ساری بیٹی پیغمبر کی زندگی ہی میں ختم ہو گئی، چلی گئی ہیں. صحیح. لہٰذا جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے تو پیغمبر کا تنہا وارث فقط فاطمہ زہرا سبحان سلام اللہ. اللہ علیہ. سبحان اللہ. سبحان. ایسے موقع بے پر شک. انتقال کے موقع پر پیغمبر کے انتقال کے موقع پر جناب فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. بے شک. لہذا تنہا وارث جناب ایک یہ زاویہ. دوسرا زاویہ کہ نسل پیغمبر نہ کسی بیٹے سے چلی ہے نہ کسی بیٹی سے چلی ہے. جی. بالفرض اگر ان بیٹیوں کو بیٹوں کو بڑا بھی مان لیا جائے کہ وہ بڑے ہوئے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں یا کچھ بھی، جی. اس سے غض نظر بہرحال یہ کہاں تک جھوٹ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ بیٹیاں کس کی ہیں، کہاں ہیں، کس سے بھی آئیں، ان سب سے غض نظر ان سب نے لکھا ہے کہ نسل پیغمبر فقط جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے چلی اور بس. لہذا اس دو زاویوں سے تنہا اکلوتی اولاد، جی. اکلوتی بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. یہ ایک نقطہ. جی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم آئے مباہلے میں صراحتاً اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو، تو قرآن کریم نے مخصوص نہیں کیا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، ابنانا و ابناکم. سبحان اللہ. یہاں ابنانا و جمع کے صیغے کے باوجود پیغمبر اکرم نے جو تفسیر عملی کی ہے اس آیت کی، جی. اس کو تمام کے تمام مفسرین نے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم ابنانا و ابناکم کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے. سبحان اللہ. یعنی آیت صراحت کر رہی ہے کہ اولاد پیغمبر میں فقط اور فقط حسن حسین ہے جو جناب فاطمہ کے ذریعے سے. بے شک. اب اگر پیغمبر یہ فرمائے کہ میری اولاد میں سے میرا آخری جانشین مہدی ہوگا، جی. جس کا نام یہ، جس کی کنیت یہ، جس کی صفات یہ، تو اب اولاد میں سے تو ظاہر اولاد خود بخود منحصر ہو جاتی ہے جی. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے. اور یہیں پہ آ کے یہ ٹھہر جاتا ہے نقطہ کہ یقیناً یہ ایک ظاہری اعتبار سے ہم نے بیان کیا، ظاہری اعتبار سے کہ ظاہر ہے. ہم نے کہا کہ اگر خالفین بھی ہماری اس گفتگو کو سنیں تو وہ بھی یقیناً اس بات پر متفق ہوں گے کہ تنہا وارث رسول، تنہا اولاد پیغمبر کے ذمہ دار کے جس سے پیغمبر کی نسل چلی ہے، جی. جو سورہ کوثر کی مصداق کی ہے، آئے مباہلہ کا مصداق بھی ہے، وہ فقط اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے. لہٰذا اگر امام زمان اولاد پیغمبر میں سے آنے والے ہیں تو یقیناً اولاد فاطمہ میں سے. بے شک. یہ اس اعتبار سے نہیں، ظاہری اعتبار سے جس کو ہر مسلمان بہرحال، لیکن معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جو ہم نے عرض کیا تھا کہ معنوی ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام دیکھنا ہے. صحیح. یعنی آپ کو امام
زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف من ولد فاطمہ پہ دقت کرنی ہے کہ کیوں پیغمبر نے تاکید کی ہے من ولد فاطمہ، من ولد فاطمہ. تو اب یہاں پر خود فاطمہ پہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ فاطمہ کون ہیں. لہذا خود جناب فاطمہ ان صراحتوں کے علاوہ جو قرآن کریم میں سورہ کوثر کی شکل میں ہے یا اور دوسرے الفاظ میں آیت تطہیر کا مرکز قرار پا رہی ہیں، باقاعدہ ہم فاطمہ ابوہا و بعلہا و بنوہا اور اس طرح کی متعدد بہرحال شواہد اور دلائل، آپ خود ائمہ طاہرین کی ان روایات سے جناب فاطمہ کے مقام کو در کریں. اس کے علاوہ کہ پیغمبر نے فرمایا تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا. لہذا اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر باقاعدہ ان احادیث پہ غور کریں جو ہمیں ائمہ طاہرین سے ملی ہیں کہ باقاعدہ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَى، فاطمہ کی معرفت پر یہ پوری کائنات گردش میں ہے. اللہ اکبر. یا وہ حدیث جو قدسی کے نام سے مشہور ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو دونوں کو خلق نہ کرتا. یعنی یہاں پہ اس کے علاوہ باقاعدہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ پیغمبر یعنی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے تو اس ماں کے ذیل میں ام و ابیہا، لفظ ام کے لیے جو باقاعدہ ہمارے علماء نے مفسرین نے ائمہ طاہرین سے روایات اخذ کر کے نتیجہ نکالا ہے کہ یہاں ام سے مراد ظاہر ماں نہیں ہے. ورنہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ پیغمبر جناب فاطمہ بیٹی ہیں، ماں نہیں ہے. ام سے جو باقاعدہ معنی لیے ہیں، بیان کیے ہیں مفصل، وہ یہ کہ ام یعنی مرکز، ام یعنی محور، ام یعنی وہ حیثیت کے جہاں سے. یہی وجہ ہے جو معدن الرسالہ اور مخزن النبوت اور اس طرح کی عبارات خود حدیث کسا اور حدیث قدسی معصومین کی روایات اور حدیث میں پائی جاتی ہیں کہ جس میں جناب فاطمہ زہرا کو تمام کی تمام ولایتوں کا مرکز، تمام کی تمام نبوتوں اور رسالتوں کا مرکز قرار دیا ہے. لہذا اب اگر ان تمام احادیث قدسیہ اور احادیث معصومین کو سامنے رکھا جائے کہ جس پہ باقاعدہ یہ کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے نقطۃ دائرۃ الوجود، یہ امام جعفر صادق کا جملہ ہے. یہاں پہ دیکھیں لولا فاطمہ لما خلقتکما، اس حدیث کو کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں یعنی پوری کائنات ان کی وجہ سے ہے اور یہ فاطمہ کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ یہ جملہ کہ جناب فاطمہ کا وجود اس کائنات میں اس نقطے کی طرح ہے کہ جس پہ پوری کائنات گھومتی ہے، یعنی پرکار کائنات کا وہ نقطہ جہاں پرکار رکھی جاتی ہے اور پورے دنیا کا نقشہ بنایا جاتا ہے، اس نقطے کا نام امی سے مرکز اور محور. جب آپ اس میں بہت جلدی بہت ہی اشارے کر کے گزر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے درک کریں کہ اگر فاطمہ زہرا سلام علیہا ان آیات و احادیث قدسیہ اور احادیث معصوم سے مرکزیت کائنات نظر آتی ہیں تو اب یہ جو امام آنے والے ہیں، یہ جو ہمارا زمانے کا امام ظہور کرنے والا ہے، یہ بھی پوری کائنات کے لیے، سبحان اللہ، یہ پوری کائنات کا سبحان اللہ کرنے والا ہے. یعنی وہ جملہ بھی اگر آپ تفسیر آیات پہ غور کریں کہ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار تو ایسے کو زمین پر پیدا کرے گا جو زمین پہ خون ریزی برپا کرے جناب آدم کی خلقت کے حوالے سے، تو وہاں پہ اللہ نے جواب دیا تھا انی عالم و مالا تعلمون. اب اگر یہ قیامت یوں ہی آ جائے امام زمانہ کے ظہور سے پہلے تو فرشتے زبان بے زبانی سے کہیں گے کہ پروردگار جو ہم نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا. ہم نے کہا تھا کہ زمین پہ خونریزی ہوگی، آدم کی اولاد سے حابیل و قابیل سے لے کر کے آج تک مسلسل قتل و غارت ہو رہا. یعنی اس وقت 2021 آج تک آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں دنیا میں قتل و غارت ہے یقیناً. لہذا ایک ایسا زمانہ یقینی آنا ہے کہ جہاں اللہ فرشتوں سے نہ کہے کہ دیکھو میں نے اس لیے کہا تھا، بلکہ خود فرشتے دوبارہ سجدہ ریز ہوں اور کہیں کہ پروردگار واقعا جس لیے تو نے انسان کو پیدا کیا تھا وہ انسان واقعی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ نظام، وہ اسلام، وہ دین، وہ مقصد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لہذا اگر امام زمان اس دنیا میں آئیں گے تو اب ظاہر امام زمان صرف مکے کے لیے نہیں ہے، مدینے کے لیے نہیں ہے، کوفہ یا عراق کے لیے نہیں ہے، بلکہ
یہ پوری کائنات پہ، پوری دنیا پہ حکومت ہونی ہے بے تو شک۔ پوری دنیا پہ حکومت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جی۔ اس ذات کا اس ذات سے ایک حقیقی تعلق ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ کائنات خلق ہوئی ہے، بے یعنی شک۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ کائنات پوری کی پوری کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اور ان کے تصدق میں دنیا میں آئی ہے، ان کے واسطے سے دنیا میں آئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی۔ تو اب سبحان وہ اللہ۔ ذات، وہ شخصیت جو ظہور کرنے کے بعد اس پوری کائنات پر حکومت کرے گی، کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھے، تو ظاہر ہے اس ذات کا اس ذات سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بہرحال ایک عمیق اور معنوی گفتگو ہے کہ اس کو بہت زیادہ پھیلایا جا سکتا ہے۔ میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آیات بھی، روایات بھی، احادیث قدسیہ بھی، تاکہ کم سے کم ہمارے سامعین تک رابطہ فقط ظاہری جملہ نہ ہو کہ من ولد فاطمہ، صحیح۔ امام زمان فاطمہ کی اولاد سے ہیں، بلکہ ایک حقیقی اور معنوی رشتہ بھی واضح ہو جائے کہ بالکل۔ کائنات جس کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، جی اب جب یہ کائنات پہ حقیقی حکومت الہی قائم ہوگی جی۔ تو اس کا تعلق بھی یقیناً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوگا، بے اور شک۔ ایک حقیقی تعلق ہوگا ان کی اولاد میں سے۔ یہ بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جلسات میں بھی بندہ حقیر کوشش کرتا رہوں گا کہ انشاءاللہ آپ سے وقت لیتے رہیں اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ شکر گزار ہے قبلہ آپ کے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے، اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، مخصوصاً مشہد مقدس میں چونکہ آپ تشریف فرما ہے، اور ہم بھی کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہیں۔ سلامت رہے قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ استاد محترم علامہ سید سبط حیدر زیدی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور کلام معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور اس وقت آپ حدیث کو تلاوت کر رہے تھے، اور حدیث جو ہے وہ فرمایا کہ ہماری امت کی سب سے بڑی عبادت انتظار امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ خود حضرت کا جو انتظار ہے تمام مومنین کے لیے، یہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم عبادت اس دنیا کی قرار دی گئی۔ انتظار امام زمانہ علیہ السلام کے باب میں جہاں گفتگو ہوتی ہے تو ایک چیز جو کہ ہمارے لیے نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ خود انتظار کا معنی کیا ہے، انتظار کا مفہوم کیا ہے، تو وہاں پر جہاں علماء نے فرمایا کہ انتظار کوئی اس معنوں میں نہیں ہے کہ انسان جو ہے بیٹھ جائے اور انتظار اور کہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اور باقی جو ہے دنیا کے تمام کام بھی کر رہے ہیں اور کوئی غور بھی نہیں ہے، کوئی فکر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فقط زبانی کلامی کے حد تک انتظار کو وہ سمجھتے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت انتظار نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ انتظار سے مراد جو ہے وہ اہتمام ہے، یعنی آمادگی، تیاری، اس چیز کو کہتے ہیں انتظار۔ تو انتظار جو ہے وہ یقیناً اہتمام کرنا، تیاری کرنا، آمادگی کرنا، اس چیز کو کہتے ہیں انتظار۔ اور یہ چیز جو ہے وہ دنیا کے کاموں کے بھی منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس چیز کا غلط معنی سمجھ جاتے ہیں، غلط معنی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتظار سے شاید یہ مراد ہو کہ ہم دنیا کو ترک کریں، ترک دنیا کریں اور صرف جو ہے وہ بیٹھ کے حضرت کا انتظار کرتے رہے یا عبادت میں مشغول ہو جائے یا دوسرے تیسرے کام۔ تو یہ جو ہے یہ اصل میں انتظار کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ انتظار جو ہے وہ اس سے ایک بالاتر ایک چیز ہے، اور وہ انتظار
جس کو اہتمام سے تعبیر کیا گیا، یعنی اہتمام ہمارا ہونا چاہیے، اہتمام یعنی آمادگی ہونی چاہیے ہماری، یعنی حضرت جب ظہور کر رہے ہیں وہ کیا ہم سے کیا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کہ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر مہمان اہل نماز ہے تو وہ نماز کو آپ سے چاہے گا، پسند کرے گا کہ نماز کا ماحول بن جائے، اور جو بھی مہمان کی پسند ہوگی یقیناً وہی جو ہے انسان تہیہ بھی کرتا ہے۔ تو مہمان جو ہے وہ نمازی ہے، مہمان جو ہے وہ روزے والے ہیں، اور مہمان جو ہے وہ خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، تو یقیناً ہم سے بھی یہی چیزوں کا تقاضا کیا جائے گا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار یقیناً اس معنی میں بھی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ہم جو ہے وہ رہبانیت کی طرف نہ چلے جائیں، بلکہ اصل انتظار کی جو کیفیت ہے اور اصل انتظار کے صحیح معنی کو اور صحیح مفہوم کو جو یقیناً ہمیں آنا چاہیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بھی انتظار امام زمانہ علیہ السلام ہے کہ ہم محرم میں عزاداری کرتے ہیں، یہ بھی انتظار ہے، اور حقوق اللہ یعنی اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہمارے اوپر واجب ہوئی ہے، واجب تو ہے ہی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہم انجام دے رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک شخص جو ہے، ایک عبد جو ہے، جب پروردگار کا موتی ہے تو پروردگار کا اگر موتی ہے تو یقیناً وقت کے امام خدا کی رضایت، امام کی رضایت ہے، تو یقیناً اور امام کی رضایت خدا کی رضایت ہے برعکس۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہراً عبادت کو بھی انجام دے رہا ہے اور واجب عبادت کو انجام دے رہا ہے، تو یقیناً یہ بھی انتظار امام زمانہ علیہ السلام کی ایک گھڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے بہت ساری چیزیں جیسے ہم خیر کے کام کرتے ہیں، مثلاً اطعام مساکین کرتے ہیں، یقیناً دوسرے جو ہمارے اعمال ہے، افعال ہے، کردار ہے، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیمار کی عیادت کرتے ہیں، اچھا اخلاق لوگوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں، یقیناً یہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی انتظار، یہ طریقہ ہے انتظار کرنے کا۔ اور انتظار کا قطعی طور پہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے، البتہ یہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ کچھ روایات میں خود امام زمانہ علیہ السلام کی انتظار کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر انسان قلباً جو ہے امام کے انتظار کے لیے آمادہ ہے تو اس کو اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ بھی اس انتظار کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ مثلا ایک روایت ہے کہ گھر میں بے شک چھوٹی چیز ہی رکھ لے جو اسلحہ ہو، بے شک آج کے دور میں یقیناً کوئی اس قسم کے اسلحے تو انسان نہیں رکھ سکتا، چونکہ جو گورنمنٹس ہوتے ہیں ان کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اور اسلحہ رکھنا بعض جگہوں پہ ظاہر ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا اور جرم بھی ہو جائے، لیکن بے شک انسان انتظار امام زمانہ علیہ السلام میں ایک تیغ، ایک چاقو یہ بھی رکھیں تو یہ بھی یقیناً ایک ظاہری آمادگی جو ہے اس میں اس چیز کا تذکرہ ہوگا کہ یہ ایک ظاہری آمادگی ہے، اور ایک ظاہری طور سے بھی یعنی ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ اور باطنی طور پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قلباً بھی انسان جو ہے اس کیفیت میں ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام اگر ظہور فرمائیں تو ہماری جو کنڈیشن ہے اور ہماری جو حالت ہے، ہم امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کر سکتے ہیں، قلباً بھی کر سکتا ہو، اور ظاہراً جو ظاہری ہے انسان اپنے ظاہر اعضاء اور جوارح کے اعتبار سے بھی یقیناً آمادہ ہونا چاہیے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے لیے، ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیجیے، اور تمام مومنین کے نیابت میں ہم بھی دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔